بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع جو ہے اقبال اور انسانیت۔ اس مقالہ میں آخر پر دیے گئے کچھ سوالات اور اقتباسات ہم نے کل کے درس میں پڑھے ہیں۔ آج ہم اس سے آگے صفحہ نمبر 98 پر آپ اپنی درسی کتاب پر جائیے۔ وہاں گرامر کا پورشن ہے اسم تصغیر۔ اسم تصغیر جو ہے یہ اسم ذات سے نکلا ہے، یعنی اسم ذات کی 5 قسمیں ہیں: اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم تصغیر، اسم مکبر۔ تو اسم تصغیر وہ اسم ہے جس میں چھوٹائی کے معنی پائے جائیں، مثلا کتابچہ، تھالی، پہاڑی، پیالی، شیشی وغیرہ وغیرہ۔ تو اسم تصغیر بنانے کا قاعدہ اس طرح ہے کہ کبھی کسی لفظ کے آخر میں یا، لا، لی، ڈا، ڈی، طا، الف، چی، ٹا، کیپ بڑھا دیتے ہیں تو اسم تصغیر بنتا ہے۔ مثلا پہاڑ سے پہاڑی، آم سے امیا، باٹ سے بٹیا، آنکھ سے انکڑی، بہن سے بہنا، دیگ سے دیگیچی، ڈول سے ڈولک، عین سے اینک وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، مثال کی روح سے آپ ان کی اسم تصغیر بنائیں۔ مثلا مثال ہے پہاڑ، تو یہ لاحق میں لگایا جائے تو پہاڑی بن گیا۔ اسی طرح تھال سے تھالی، ڈال سے ڈالی، نگر سے نگری، بہن سے بہنا، ڈبہ سے ڈبیا، آنٹی سے آنٹیا، بچھو سے بچھوا۔ اور اسی طرح کتاب سے کتابچہ، صندوق سے صندوقچہ، طاق سے طاقچہ، دیگ سے دیگیچہ، ڈول سے ڈولچی، دم سے دمچی، بکچا سے بکچی، دیگ سے دیگیچی۔ یہ اس کی اسم تصغیر کے بارے میں کچھ جانکاری تھی۔ اب آپ کتاب کے صفحہ نمبر 99 پر جائیے۔ وہاں ایک اہم موضوع ہے جملہ، جس کو انگریزی میں سینٹنس کہتے ہیں۔ تو جملہ کس کو کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زائد الفاظ کا مرکب جس سے بات پورے طور پر سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ یا جملہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جس سے کہنے والے کا مطلب سننے والے کی سمجھ میں آ جائے۔ تو جملہ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں گا مسند کے لحاظ سے جملے کی 2 قسمیں ہیں: جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اور معنوں کے لحاظ سے جملے کی 2 قسمیں ہیں: جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ تو جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ وہ جملہ جس سے کسی بات کی خبر دی جائے جملہ خبریہ کہلاتا ہے۔ مثلا اسلم شریف لڑکا ہے۔ اسلم مسند الیہ ہے،
शरीफ लड़का मुस्नद है। तो आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि मुस्नद किसको कहते हैं और मुस्नद इलैहि किसको कहते हैं। प्यारे बच्चों, हर जुमले के दो हिस्से होते हैं। जैसे अंग्रेज़ी में होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो इसी तरह उर्दू में भी मुस्नद इलैहि और मुस्नद। मुस्नद इलैहि उस इस्म को कहते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। मसलन असलम शरीफ लड़का है। असलम ये जो यहाँ है ये मुस्नद इलैहि है। इसके बारे में खबर है वो शरीफ लड़का है। तो शरीफ लड़का जो है ये मुस्नद है। और उसके बाद जो लफ्ज़ है आता है ये फ़ैल नाकिस है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, फ़ैल की भी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन फ़ैल की दो बड़ी मोटी किस्में हैं, फ़ैल ताम और फ़ैल नाकिस। फ़ैल ताम जिससे काम का करना होना सहना पाया जाए, और फ़ैल नाकिस इसको मुआविन फ़ैल भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या इसको ऑक्सिलरीज भी कहते हैं, जो बज़ाहिर कोई काम जिससे कोई काम बज़ाहिर ज़ाहिर नहीं होता है लेकिन जुमले के मुकम्मल होने में वो मदद देता है। तो इसी तरह मुस्नद और मुस्नद इलैहि। मुस्नद इलैहि वो इस्म जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको मुस्नद इलैहि कहते हैं, और मुस्नद उस इस्म को कहते हैं जो मुस्नद इलैहि के साथ लगाया जाए। तो इस तरह जुमला खबरिया, मसलन असलम शरीफ लड़का है, असलम जो है मुस्नद इलैहि है, शरीफ लड़का जो है मुस्नद है, और है जो है ये फ़ैल नाकिस है। उसके बाद आता है जुमला इंशाइया। वो जुमला जिससे कोई हुक्म या इस्तिफ़ाम, ताजुब या इम्बिसात वगैरह ज़ाहिर हो, जुमला इंशाइया कहलाता है। मसलन काश मैं मेहनत करता, असलम कहाँ है। ये काम मत करो, तुम कहाँ जा रहे हो, काश वो जिंदा होता। तो इन जुमलों में काश, मत करो, तुम, कहाँ, कहाँ जो लफ्ज़ है, ये जुमला इंशाइया की पहचान है। इन जुमलों को जुमला इंशाइया कहते हैं। जैसे असलम कहाँ है, कहाँ जो लफ्ज़ है जुमला इंशाइया, लफ्ज़ इंशाइया का है, वो हुर्फ इंशाइया है। या काश, तो जुमला इंशाइया में किसी काम के करने या न करने या इम्बिसात वगैरह का हुक्म हो। तो उसके बाद आता है मुस्नद के लिहाज से जुमले की दो किस्में हैं, जुमला खबरिया और जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया और जुमला फ़ैलिया। ये मुस्नद के लिहाज से जुमले की दो किस्में हैं। जुमला इस्मिया वो जुमला जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलैहि दोनों इस्म हों। मसलन अहमद नादान है। अहमद जो है ये भी इस्म है, नादान जो है ये इसमें सिफत है। तो ये दोनों इस्म हों तो इसको जुमला इस्मिया कहते हैं। इसमें मुस्नद इलैहि जो है अहमद है और नादान जो है मुस्नद है। या हम कहेंगे सुहेल नेक लड़का है। सुहेल जो है मुस्नद इलैहि है, नेक लड़का जो है ये है मुस्नद। तो उसके बाद आता है जुमला फ़ैलिया, वो जुमला जिसमें मुस्नद इलैहि इस्म
اور مسند فعل ہو. مثلاً شیخ نے کھانا کھایا، احمد بیٹھا، محمد آیا. تو اس میں شیخ جو ہے یہ مسند الیہ ہے، کھانا کھایا جو ہے یہ مسند ہے. یا اسی طرح احمد بیٹھا، احمد جو ہے مسند الیہ ہے، بیٹھا جو ہے یہ مسند ہے. تو جملہ پھیلیہ میں اس کے جو جز ہوتے ہیں، مثلاً تین جز ہیں اس میں: فاعل، مفعول اور فعل تام. فاعل، مفعول اور فعل تام. مثلا میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا، سلیم دوڑا. سلیم جو ہے یہ مسند الیہ ہے لیکن یہ کام کرتا ہے تو اس کو ہم فاعل بھی کہیں گے. دوڑا جو ہے یہ فعل تام ہے. اسلم آیا، اسلم جو ہے مسند الیہ ہے، یہ فاعل کا کام دیتا ہے، اور آیا لفظ جو ہے یہ فعل تام ہے. ہنا نے کتاب پڑھی، ہنا جو ہے یہ مسند الیہ ہے، فاعل کا کام دیتا ہے، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. اور اس میں کتاب اور پڑھی دو لفظ ہیں، کتاب مفعول ہے اور پڑھی لفظ جو ہے یہ فعل تام ہے. اکرم نے نماز پڑھی، تو اس میں اکرم جو ہے مسند الیہ یعنی فاعل، نماز مفعول، پڑھی یہ فعل تام ہے. اور اس کے بعد جو اس میں لفظ نے ہے تو یہ علامت فاعل ہے. یہ انشاءاللہ ترکیب نحوی میں اس کی وضاحت ہو جائے گی. تو جملہ اسمیہ میں دو اسم ہوتے ہیں، دونوں اسموں میں ایک اسم معرفہ اور دوسرا اسم نکرہ ہوتا ہے. اسم معرفہ کو مبتدا کہتے ہیں اور نکرہ کو خبر کہتے ہیں. مثلا لفظ یہاں جملہ ہے احمد نادان ہے، تو یہاں احمد جو ہے یہ اسم معرفہ ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں مسند الیہ. نادان جو ہے یہ احمد کے بارے میں خبر ہے، تو یہاں ہم احمد کو مسند الیہ کے علاوہ ہم اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں. مبتدا اس اسم کو کہتے ہیں جس کے بارے میں خبر دی جائے. یعنی یہاں احمد جو ہے یہ معرفہ ہے، اس میں معرفہ ہے، اس کو مبتدا کہتے ہیں. تو جس اسم کے بارے میں جو واقفیت جو خبر دی جائے تو اس کو خبر کہتے ہیں. یعنی یہاں احمد یا حمید نادان ہے، حمید جو ہے مبتدا ہے، نادان جو ہے یہ ہے خبر. تو اس کے بعد لفظ ہے یہ فعل ناقص ہے. یا اشرف کھیلتا ہے، اشرف جو ہے یہ مبتدا ہے، اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں. تو کھیلنا جو ہے یہ اس کے بارے میں خبر ہے لفظ جو ہے فعل ناقص ہے. یعنی جملہ اسمیہ میں بھی تین جزو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مبتدا، دوسرا ہوتا ہے خبر اور تیسرا ہوتا ہے فعل ناقص. تو بچوں اس طرح سے یہ جملے کی مختصر سی تعریف میں نے آپ کو یہاں بتائی. اب جملے میں اور بھی بہت سارے جزو ہوتے ہیں، مثلاً جملہ پھیلیہ میں زیادہ تر ہوتے ہیں. فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، علامت فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، علامت مفعول ہوتا ہے، اور متعلق فعل وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے یعنی صفت وغیرہ. تو انشاءاللہ ان چیزوں کو بھی ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے.
تو نیچے دیے ہوئے کچھ جملے ہیں، ان میں صرف ہمیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو الگ الگ کرنا ہے۔ مثلا مقصود دوڑتا ہے، تو ہمیں پہلے جملے کی پہچان کرنی ہے، یہ کون سا جملہ ہے۔ مقصود جو ہے مسند الیہ ہے، تو اس میں فعل آتا ہے، یہ مسند ہے، تو یہ جملہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، چونکہ اس میں کام کا سہنا پایا جاتا ہے، تو مقصود دوڑتا ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ حمید نادان ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی فعل نہیں ہے، فعل ناقص ہے، تو حمید جو ہے مسند الیہ ہے، یا حمید جو ہے یہ مبتدا ہے، نادان جو ہے یہ اس کے بارے میں خبر ہے، تو یہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ محبوب نے گانا گایا، محبوب جو ہے مسند الیہ ہے، یا ہم اس کو فاعل کہیں گے، تو گانا جو ہے یہ مفعول ہے، گایا جو ہے فعل ہے، تو اس طرح سے یہ جملہ محبوب نے گانا گایا یہ جملہ فعلیہ ہے۔ خورشید چالاک ہے، تو خورشید کیا ہے، مبتدا ہے یا مسند الیہ ہے، تو چالاک جو ہے یہ اس کے بارے میں خبر ہے، تو خورشید چالاک ہے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اشرف کھیلتا ہے، اشرف جو ہے یہ مسند الیہ یا ہم اس کو فاعل کہیں گے، تو اس کے بارے میں بھی اس کو ہم مبتدا کہیں گے، چونکہ یہ بھی اشرف کے بارے میں خبر ہے، تو اسی لیے اشرف کھیلتا ہے، تو اشرف یہ جملہ جو ہے اشرف کھیلتا ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں کام کا ہونا پایا جاتا ہے۔ رمیش نے پانی پیا، تو یہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، کیونکہ رمیش جو ہے یہ فاعل قرار دیا گیا، اور پانی جو ہے مفعول ہے، پیا جو ہے فعل ہے، نے جو ہے علامت فاعل ہے، تو اس طرح سے رمیش نے پانی پیا یہ جملہ فعلیہ ہے۔ کوا کالا ہے، کوا جو ہے مبتدا ہے، کالا جو ہے اس کے بارے میں خبر ہے، تو ہے جو ہے فعل ناقص ہے، تو اس طرح کوا کالا ہے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو پیارے بچوں، انشاءاللہ مزید بھی اس کے بارے میں آپ کو میں جانکاری دوں گا، تو امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے اس کو پڑھیں، اور اگر آپ کے پاس نگار اردو بھی ہوگا تو اس میں بہت سارے جملے ایسے ہوں گے جن سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا مسند اور مسند الیہ کس کو کہتے ہیں۔ مسند الیہ وہ اسم جس کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے، تو مسند کہتے ہیں وہ الفاظ، وہ لفظ یا وہ اسم جو مسند الیہ کے بارے میں جانکاری دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، چونکہ مسند الیہ اور مسند کو جملوں میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں مبتدا اور خبر بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس طرح سے یہ ہمارا موضوع جو تھا آج پائے تکمیل تک پہنچا۔ اللہ کرے آپ صحیح سلامت خیر عافیت رہیں، تو کل اگلے درس میں ہم نثری صنف ڈرامہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنی کاپیوں کو مرتب کریں۔ السلام علیکم۔